दाऊद गज़नवी ये अब्दुल जब्बार गज़नवी के बेटे हैं। 1895 ईस्वी में तकरीबन अंदाज़न इनकी पैदाइश हुई है। ख्वाहिश ये थी कि उस दरसगाह से फ़ायदा उठाया जाए कि जिस दरसगाह से उनके दादा ने और उनके अब्बा ने फ़ायदा उठाया था, यानी मियाँ सैयद नदीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह से। सियासी मैदान में भी कदम रखा। उस ज़माने में 1919 वगैरह और इसके आसपास का ज़माना है। ये अंग्रेज़ों की मुखालफत शदीद थी और हर तबके और हर तरफ से अंग्रेज़ों की मुखालफत हो रही थी। तो मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसमें हिस्सा लिया और उनके फर्जंद मौलाना अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस ज़माने में जो तकरीरें उन्होंने की है अंग्रेजों के खिलाफ, वो तकरीरें आग उगरने वाली थी। वहां रहते हुए दिल का दौरा पड़ा, जामर हुए और फिर यहाँ पाकिस्तान आने के बाद 1.5 महीने के बाद इंतकाल हो गया। खुसूसियात में से लिखी गई है कि नस्तालिकियत बहुत थी। नस्तालिकियत मतलब तरतीब से किसी चीज को, सामान को रखना और जो चीज जहाँ है ना वही रहे, इसकी कोशिश होना। बहादुर शाह जफर ने बहुत मन्नत समाजत के बाद उनके यहाँ आने की इजाजत तलब की। मिर्जा मजहर जाना किया, ठीक है, इजाजत दे दी। तो इजाजत तलब की, आगे बातें हुई। बातों के दौरान बहादुर शाह ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो कहा कि वो घड़ा है, पी लीजिए। तो घड़े से पानी लिया बहादुर शाह जफर ने और पी लिया और गिलास को ऊपर रख दिया। मिर्जा मजहर जाना ऐसे देख रहे, फिर देख रहे बेचैनी के साथ। फिर आखिर में बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्या कहा कि जनाब आप बादशाहत क्या करते होंगे, अभी तक खिदमतगारी तो आई ही नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तारुफ उलमाए अहले हदीस की पिछली कड़ी में मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदों का जिक्र हुआ था। मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी मौलाना के दूसरे फर्जंद थे और उनके फर्जंद है मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। बुजुर्गी और इमामत, अज़मत, ये सारी चीज़ें अपने अजदाद से इनको मिली थी। साथ में इन्होंने सियासत में भी कदम रखा और सियासी मैदान में भी कारनामे अंजाम दिए। दाऊद गज़नवी ये अब्दुल जब्बार गज़नवी के बेटे हैं। जैसा कि बात आपके सामने आई, 1895 ईस्वी में तकरीबन अंदाज़न इनकी पैदाइश हुई है और इब्तिदाई तालीम इन्होंने अपने दादा के कायम करदा मदरसे गज़नविया में हासिल किया और फिर ख्वाहिश ये थी कि उस दरसगाह से फ़ायदा उठाया जाए कि जिस दरसगाह से उनके दादा ने और उनके अब्बा ने फ़ायदा उठाया था, यानी मियाँ सैयद नदीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह से। मियाँ नदीर से इस्तिफ़ादा का ज़माना तो उनको नहीं मिला, लेकिन उनके एक बड़े शागिर्द जिनका जिक्र आपके सामने आया है, इनके दादा के हमनाम मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े शागिर्द हैं। और मैंने कई मरतबे जिक्र किया आपके सामने कि मियाँ सैयद नदीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मेरी दरसगाह में 2 अब्दुल्ला आए, तो एक अब्दुल्ला गज़नवी और दूसरे अब्दुल्ला गाजीपुरी। शागिर्दों के हल्कों के एतबार से, कसरत के एतबार से मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा नाम है। तो इनकी शागिर्दी मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को मिली और इनसे इन्होंने दिल्ली में रहकर इस्तिफादा किया। दिल्ली आने के लिए और बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए, इजाज़त हासिल करने की खातिर इनको जुरत नहीं हुई वालिद साहब से, वहाँ रहते हुए अमृतसर में। तो दिल्ली तशरीफ़ ले आए किसी मुनासबत से और फिर यहाँ से
والد صاحب کو خط لکھا کہ میں یہاں کچھ دنوں تک رہنا چاہتا ہوں اور یہاں کی درسگاہ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو مدت گزری ہے یہاں استفادے کی، اس مدت میں تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، اور تکلیفوں کی ایک کہانی یہ ہے کہ صبح کو اور شام کو چنا میسر ہوتا وہی کھا لیتے اور اسی پر گزارا کرتے رہے، اور اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور پھر خطابت کا جوہر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس بنیاد پر امرتسر میں بہت جلد متعارف ہو گئے اور سیاسی میدان میں بھی قدم رکھا. تو اس زمانے میں 1919 وغیرہ اور اس کے آس پاس کا زمانہ ہے، یہ انگریزوں کی مخالفت شدید تھی اور ہر طبقے اور ہر طرف سے انگریزوں کی مخالفت ہو رہی تھی. تو مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں حصہ لیا، اور ان کے فرزند مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو تقریریں انہوں نے کی ہیں انگریزوں کے خلاف، وہ تقریریں آگ اگرنے والی تھی، اور ماشاء اللہ نافذ تھا. اس کے باوجود تقریریں کی انہوں نے، اور ان کے 2 اور 3 ساتھی تھے، سب نے مل کر ایسا جوش بھرا لوگوں میں کہ ماشاء اللہ کی جو ہیبت اور ڈر تھا نا وہ دلوں سے نکل گیا. اور اسی زمانے میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا امرتسر میں. جلیان والا باغ کا قصہ معلوم ہے. جنرل ڈائر کے حکم پر گولی چلائی گئی تھی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بھی اپنے بھائی اسماعیل غزنوی کے ساتھ اس جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا. تو راستے میں ایک پان کی دکان پر رک گئے دونوں بھائی، پان کھا لیں گے پھر جائیں گے. جب پان کھانے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت جنرل ڈائر راستے سے گزرا ہے وہاں سے، اور آگے جب کچھ بڑھے تو ادھر واپس آ رہا ہے. اور واپس کب آ رہا ہے وہ؟ تو گولیاں چلوانے کے بعد آ رہا ہے. تو سینکڑوں لوگ مارے گئے اور یہ دونوں بھائی بال بال بچ گئے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر. 1921 میں جمعیت علماء کا قیام ہوا ہے. اب بھی جمعیت علماء ہے. تو پہلے رکن عاملہ رہے، پھر نائب صدر رہے مدتوں تک، پھر انہوں نے مجلس احرار کے نام سے ایک الگ مجلس قائم کی، اس کی بھی اپنی خدمات ہے اور خلافت سے متعلق خدمات ہے. 1942 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور پنجاب کانگریس کے صدر بنائے گئے، اور نائب صدر بھی عالمی طور پر رہے. لیکن 1946 میں کانگریس سے استعفیٰ دے دیا، اس بنیاد پر کہ یہ محسوس کیا کہ کانگریس کی جو پالیسی ہے وہ ظاہراً کچھ اور ہے اور باطناً کچھ اور ہے. بہت سارے لوگوں کے یہ خیالات تھے، علامہ اقبال کا بھی نام ہے اور کئی لوگ ہیں کہ جن کا یہ خیال بنا. تو پھر مسلم لیگ جوائن کر لی انہوں نے، اور اس مدت میں رہ کر مسلم لیگ کی اشاعت کی لوگوں کا ذہن بنایا کہ کیا کیا عزائم ہیں انگریزوں کے، اور یہاں کے جو ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کی کوششیں ہوئی ہے. بہرحال 1947 میں ملک آزاد ہوا، ملک کا بٹوارا ہو گیا. ہماری جماعت کو اس بٹوارے سے شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا. جمعیت منتشر ہو گئی، علماء منتشر ہو گئے، بڑے کئی ایک علماء پاکستان کو چلے گئے. تو اب وہ جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھی اس کی تنظیم دونوں جگہوں پر نئے سرے سے کرنی تھی. تو وہاں مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی اور قریہ قریہ بستی بستی کا چکر لگایا، جوڑا لوگوں کو، اور پھر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس پاکستان کا وجود ہوا اور پہلے صدر وہاں کے بنائے گئے اور دستور بنایا گیا. تو اب اس سلسلے میں ایک بات ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اپنی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس صورتحال کی پوری عکاسی ہوتی ہے. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور کچھ پیشن گوئیاں کی تھی. وہ پیشن گوئیاں صادق آ رہی ہیں، لوگ اس کو دلی طور پر محسوس کر رہے ہیں. تو اب اسی طرح کی ایک بات ہے کہ آل انڈیا اہل حدیث کا آل پاکستان کہنا چاہیے،
تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا قیام ہوا، اس کا دستور بنایا گیا۔ دستور جو بنایا گیا ہے تو دستور کانگریس کے دستور سے ملتا جلتا تھا، یعنی ویسے ہی رکن سازی اس طرح ہوگی، پھر جو صدر ہوگا اس کا انتخاب اس طرح ہوگا وغیرہ۔ تو ان کے فرزند ہیں مولانا ابو بکر غزنوی، بڑے جلیل القدر عالم اور فاضل شخص، یہ بھی جوانی میں انتقال ہو گیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن نہایت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کیا، ان کی خدمت میں، والد صاحب کی خدمت میں۔ ان کے الفاظ ہے، کہا کہ کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے لیے یہ دستور بالکل درست ہے، اور انتخابات کی مہم سے اس کے سیاسی مزاج میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی پارٹی ہے نا، تو انتخابات کی بنیاد پر سیاسی جو مزاج ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ لیکن جماعت اہل حدیث جس کا اولین مقصد تبلیغ و احیاء دین بنے گا، الیکشن کی اکھاڑ پچھاڑ میں لگے رہنا اس کے لیے سم قاتل ہے۔ بیٹا اپنے والد صاحب سے کہہ رہے ہیں، جماعت کے سربراہ افراد کی صلاحیتیں انتخابات لڑنے اور جیتنے ہی میں غارت ہو جائیں گی، ہے نا، اور وہ تمام بیماریاں جو سیاسی جماعتوں میں ہیں جماعت اہل حدیث میں بھی سرایت کر جائیں گی۔ کیا بیماریاں؟ تو کا جھوٹا پروپیگنڈا، اکھاڑ پچھاڑ، ساز باز، حب مال، حب جاہ، للہیت اور روحانیت برباد ہو جائے گی۔ تزکیہ نفس، روحانی تربیت اور اعلاء کلمت الحق کا وہ عظیم مقصد جو ہمارے اسلاف کے پیش نظر تھا، نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ مولانا ابو بکر غزنوی کہتے ہیں کہ حضرت والد علیہ الرحمہ سے میری یہ جو گفتگو ہے ان کی آخری عمر میں ہوئی تھی، جب وہ خود بھی اس دستور کو آزما چکے تھے، یعنی ایک عرصہ گزر چکا تھا تقریباً 15 سال کا۔ وہ میری بات پوری توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے، اگرچہ وہ خاموش رہے، لیکن ان کا چہرہ اور ان کی آنکھیں میری گفتگو پر تصدیق اور توثیق کی مہریں ثبت کر رہی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے عرض کیا، ایک دینی جماعت کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں مال اور عہدوں کی ہوس کے سب مواقع بند کر دیے جائیں، اور صرف وہی لوگ اس میں ٹھہر سکے جو مشنری اسپرٹ کے ساتھ محض رضائے الہی کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، جو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توانائی اور اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کی راہ میں کھپا سکے۔ میں نے عرض کیا، دینی جماعت کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ حصول رضائے الہی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے داخل ہونے والوں کی سانس اس مقدس فضا میں گھٹنے لگے، یعنی ایسا ماحول ہو دینی کہ دوسرے مقاصد کی خاطر گھسنے والے اس میں چین محسوس نہیں کرے، سکون محسوس نہیں کرے، ان کو گھٹن محسوس ہو، اور ہر جماعت کے ہر فرد کے لیے دل و دماغ پر ایک ہی بات چھائی ہوئی ہو۔ کیا بات ہو؟ تو الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبی، اے اللہ تو مقصود ہے اور تیری رضا ہم کو مطلوب ہے۔ تو ابھی جو اوپر کی باتیں ہے وہ مطلوب ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ کہتے ہیں مولانا کہ حضرت والد علیہ الرحمٰن نے فرمایا، تم جن خدشات کا اظہار کر رہے ہو وہ سب معرض وجود میں آ چکے ہیں، یعنی سب باتیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم کو۔ پھر زیر لب مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا عربی کا، کہا کہ ایتھا النفس اجملی یا اجملی جزعا انما تحذرین قد وقع، کہ اے دل گھبراہٹ کا اظہار ذرا حسن سلیقہ سے کر، جس بات سے تم ڈرتے تھے وہ معرض وجود میں آ چکی ہے۔ انہیں ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جماعت کے لیے ان کی خدمت ہے، وہ پوری تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہے۔ بہرحال مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی نا، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ پہلے چانسلر ہوئے، تو انہوں نے مولانا داود غزنوی کو سفیر کے واسطے سے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کو مشاورتی کونسل کا ممبر نامزد کیا جاتا ہے۔ بات پہنچی، قبول کیا۔ شاہ سعود بن عبدالعزیز اس وقت شاہ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایسے وقت میں تشریف لائیں کہ حج بھی ان کا ادا ہو جائے۔ تو اس حج کے زمانے سے قریب اجلاس منعقد کیا گیا وہاں مجلس مشاورت کا۔ مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، دوسرے بعض علماء بھی تشریف لے گئے۔
تو وہاں رہتے ہوئے دل کا دورہ پڑا، جامر ہوئے، اور پھر یہاں پاکستان آنے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ 1965 کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ تو یہ تو درودات تھی۔ ہماری زندگی کی کہانیوں میں سے ایک کہانی سنا کر بات ختم کریں گے۔ ابوبکر غزنوی نے لکھا ہے کہ اخلاق کی بہت ساری باتیں ہیں، درگزر کرنا وغیرہ، لیکن ایک بات یہ کہ رات میں 2-3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، لکھا ہے انہوں نے، اور پھر مسلسل 4-5 گھنٹے یعنی فجر تک کھڑے رہتے تھے۔ تو اب یہ کھڑے رہنے کی بات ہم کو میسر نہیں ہے، ہم کہیں اور کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ جہاں لوگ دیکھیں۔ یہاں لوگ دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، یہاں رب کے دیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو ہمارے پرانے جو بزرگ تھے نا، اس دولت سے بھی سرفراز تھے، اور خوبیوں میں سے ایک خوبی حق گوئی تھی۔ حق بات کہنے سے کہیں چکتے نہیں تھے، اور اس کے لیے قید و بند کی سہولتیں بھی جھیلی ہے۔ شروع میں جب سیاست میں گئے نا تو 3 سال کے لیے قید کر دیا تھا انگریزوں نے، وہ زندگی بھی دیکھی ہے انہوں نے، اور پاکستان میں بھی مسائل جھیلے، ختم نبوت کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا، اس کے ناظم بنائے گئے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے۔ اور ایک چیز جو ان کی زندگی کی خصوصیات میں سے لکھی گئی ہے کہ نستعلیقیت بہت تھی۔ نستعلیقیت مطلب ترتیب سے کسی چیز کو، سامان کو رکھنا، اور جو چیز جہاں ہے نا وہی رہے، اس کی کوشش ہونا۔ تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن اچھے انداز میں نہیں سنا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں گڑبڑ کی، اس لیے نہیں سننا بھی چاہیے۔ یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ ارواح ثلاثہ نام سنا ہے؟ تو ایک دور تھا جب سنتے تھے، شیخ معراج ربانی کی تقریریں ہوتی تھی جب کی بات کر رہا ہوں میں، تو ارواح ثلاثہ کی بھی کہانیاں وہ سناتے تھے، بہت ساری کہانیاں ادھر ادھر کی۔ تو اس ارواح ثلاثہ کا مطالعہ کیا کرتے تھے داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو لکھتے ہوئے نوٹ بھی چڑھاتے تھے، نوٹ بھی۔ تو مرزا مظہر جانے جانا بزرگ گزرے ہیں، شیخ ظفر نے ان کا بہت والہانہ انداز میں ذکر کیا۔ اہل سنت سے، اہل حدیث میں سے تھے، یعنی سنت کا مزاج رکھتے تھے، بدعت کے خلاف تھے۔ تو ان کے سلسلے میں لکھا کہ وہ بڑے نستعلیق تھے اور ذوق بہت نفیس پایا تھا۔ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ آخری جو بادشاہ ہے، کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بہت منت سماجت کے بعد ان کے یہاں آنے کی اجازت طلب کی۔ مرزا مظہر جانے جانا کیا، ٹھیک ہے، اجازت دے دی۔ تو اجازت طلب کی، آگے باتیں ہوئی۔ باتوں کے دوران بہادر شاہ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ تو کہا کہ وہ گھڑا ہے، پی لیجیے۔ تو گھڑے سے پانی لیا بہادر شاہ ظفر نے اور پی لیا، اور گلاس کو اوپر رکھ دیا۔ اب مرزا مظہر جانے جانا ایسے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں بے چینی کے ساتھ۔ پھر آخر میں برداشت نہیں ہوا۔ تو برداشت نہیں ہوا تو کیا کہا؟ کہا کہ جناب آپ بادشاہت کیا کرتے ہوں گے؟ آپ بادشاہت کیا کرتے ہوں گے؟ ابھی تک خدمت گاری تو آئی ہی نہیں، یعنی کیا کام کیسے کرنا ہے یا تو آپ کو آیا نہیں۔ دیکھو تو گھڑے پر پیالہ رکھنے کا یہی طور ہے، یہی طریقہ ہے، اس طرح رکھتے ہیں، سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ تو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نوٹ چڑھایا، کہا کہ اس عاجز کی بھی یہی حالت ہے، اس عاجز کی بھی یہی حالت ہے۔ مطلب ادھر اور ٹیڑھ میڑھ اگر کچھ نظر آئے نا تو مجھ کو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور مرزا مظہر جانے جانا کے سلسلے میں لکھا کہ بے قاعدہ رکھی ہوئی چیز اگر کوئی دیکھ لیتے نا تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔
تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں بزرگوں کی زندگیوں میں جن کو پڑھ کر ہم لے سکتے اور اپنی زندگی میں اخذ کر سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اب یہ مختصر سی مجلس رہتی ہے، موٹی موٹی باتیں ہی ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، بہرحال جو باتیں فائدہ کی اللہ ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔